छठा बाब। अतालिया की उनसियत एक तरह की जहनी उमराइयत थी। इसकी बड़ी अहमियत यह थी कि उसने एक आज़ाद इल्मी ज़िंदगी की बिना डाली, लेकिन उसने इस तरफ तवज्जो ना की कि वसी हलकों में इंसानी ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है। उसने कलीसियाए मुमलिकत और हयात मिल्लत को उनकी अपनी हालत पर छोड़ दिया और अपनी तमाम तवज्जो इल्मी और जज्बाती मसाइल पर सर्फ की। खुद मैकियावेली भी इससे मुस्तस्ना नहीं। गो कौमी और सियासी मसाइल में उसे गैर मामूली इन्हमाक था, लेकिन उसकी असली गरज ये थी कि हुक्मरान की तरक्की कुव्वत के ज़राए पर गौर करे। इमरानी ज़िंदगी के हालात और उसकी पिन्हा कुव्वतों की तरफ उसने कोई तवज्जो ना की। अतालिया की सियासी आज़ादी के साथ उनसियत का भी खात्मा हो गया, लेकिन सियासी आज़ादी को खो देना और ममलिकत में किसी कौमी ज़िंदगी का पैदा ना होना भी उनसियत ही का कसूर था। अशिया की वुसअत और गहराई को मुताला करने की वजह से उसका तख़य्युल इंसानियत के मुतल्लिक नहायत तंग रह गया। इसी खौफ की वजह से उसने मजहबी मसला को हल किए बगैर बरतरफ कर दिया। शिमाली अकवाम ने, जिनमें निशात जदीदा इतनी आबोताब से जाहिर नहीं हुई, अपनी आज़ादी को बातिनी गहराई और बैरूनी वुसअत में ज़्यादा तरक्की दी। इस्लाह कलीसा की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसने मजहबी मसले से चश्मपोशी नहीं की, बल्कि बहादुरी से रूबरू होकर उस पर हमला किया और मजहब के हल्के में भी उसी शख्सियत के उसूल का ऐलान किया जिसका ऐलान उनसियत फ़िक्र के दूसरे हलकों में पहले कर चुकी थी। इस्लाह कलीसा में निशात जदीदा के उसूल का इतलाक मजहब पर किया गया, लेकिन मेरा मतलब इससे ये नहीं कि लूथर और ज़्विंगली ने पहले इन ख्यालात को कबूल किया और फिर इनको मजहब पर आयद किया। उनकी शख्सियत की अजमत का राज इसी में है कि उन्होंने इन्हीं ख्यालात को अपने तजर्बा हयात में से पैदा किया और उनको एक नई सूरत में पेश किया। उनका यह दावा था कि ज़िंदगी का बिला वास्ता ज़ाती तजर्बा मजहब की हकीकी बुनियाद है, और इस बुनियाद पर कायम होकर उन्होंने कलीसिया और अज़मीना मुतवस्सिता की दीनियात की मुखालिफत की। इंसान की बातिनी कुव्वतें मसनूई हुदूद व क़यूद से आज़ाद हो गईं। बकौल मकियावेली के ईसाइयत अपनी असल पर वापस आ गई। अगरचे लूथर ने ईसाइयत की सूरत अवलिया को नज़र तनकीद से नहीं देखा, लेकिन पाल के जवाज़ बिल ईमान के मसले को अपनी तहरीक की बुनियाद करार देने में उसने एक बड़ी अहम शय पर हाथ डाला। मसीह के साथ एक गहरा शख्सी इत्तेहाद पैदा करके इंसान खारजी हालात से आज़ाद हो जाता है। उसने अपने इस ख्याल को ख़ास तौर पर वजाहत से अपनी किताब एक ईसाई इंसान की आज़ादी में पेश किया है। अगर इन बातिनी ताल्लुकात में जिन पर इंसान की तकदीर का मदार है वो तमाम खारजी हुकूमत व इस्तेनाद से आज़ाद हो सकता है, तो लाजिमन ये आज़ादी उसकी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी अपना असर करेगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लूथर की इस्लाह कलीसिया ने लोगों के दिलों में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात को उभारा। कलीसिया से बरसरे पेकार होने में लूथर इंसान की फितरत का हामी और वकील हो गया। कलीसिया के खिलाफ उसने कुंबे और ममलिकत की आज़ादी की तालीम दी, और जवाज़ बिल ईमान के मसले की कुदरती नतीजे के तौर पर उसने कैथोलिक मजहब के खिलाफ जो रहबानियत को अरफा ज़िंदगी समझता था, सादा इंसानी ज़िंदगी के जज्बात और मुहरिकात पर जोर दिया। गो कलीसा उसको नफ़रत की निगाह से देखता था, ताहम अमली तौर पर लूथर फितरी इंसानी अगराज से कोई बड़ा ताल्लुक पैदा ना कर सका। मसला ईमान की वजह से खुसूसन जवानी में साइंस को वो शुबा की नज़र से देखता था, और जमहूरी ज़िंदगी में वो इनफ़ाली अतात के उसूल पर कारबंद था। अपनी तसनीफ़ एक ईसाई शख्स की आज़ादी में वो अपने ख़यालात को दो हिस्सों में तकसीम करता है। पहले हिस्से में वो ये बताता है कि किस तरह एक ईसाई बातिन में आज़ाद होता है, लेकिन वो इस आज़ादी की पूरी तरक्की को आखिरत में रखता है, और ईसाई की खारिजी ज़िंदगी के मुतलिक कहता है कि ईसाई एक निहायत कारआमद नौकर और हर शख्स का मुती होता है। बातिन और खारजी ज़िंदगी की इस दौरंगी की वजह से लूथर की तालीम रूहानी और सियासी तरक्की पर वो असर ना डाल सकी जिसकी तवक्को उसके बानी की ज़बरदस्त शख्सियत की वजह से हो सकती थी। उसने मजहबी और इंसानी ज़िंदगी को इसी तरह पहलू ब पहलू रख दिया जैसे इतवार के साथ काम का दिन दोष बदोश होता है, लेकिन कोई हकीकी अंदरूनी राबता उनमें पैदा नहीं किया। ईमान और इल्म के दरमियान भी वो कोई शिराजा बंदी ना कर सका। वर्मज में लूथर इंजील और बदेही दलाइल की ज़रूरत पर कायम रहा, लेकिन इन दो उसूलों का बाहमी ताल्लुक वाज़े ना हुआ, और लूथरी जमात ने जो मदरसियत पैदा की वो अज़मीना मुतवस्सिता की
مدرسیت سے کم لطیف اور زیادہ تنگ دل تھی۔ لوتھر کے ساتھ ایک شخص تھا جس نے خاموش سرگرمی سے اصلاح کلیسا اور نشاط جدیدہ کے خیالات کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ فلپ میلنگٹن معلم المانیہ لوتھر کے مقابلے میں پروٹسٹنٹ مذہب کے عقلی پہلو کا بہتر نمائندہ تھا۔ وہ صرف دینیاتی ہی نہیں بلکہ لسانیاتی اور فلسفی بھی تھا۔ اس کو جو بڑا صدمہ تھا کہ لوتھر اور اس کے پیرو ان تمام لوگوں کو ملعون سمجھتے ہیں جن کا احیا فی المسیحیت نہیں ہوا تھا، تو یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ یہ اس کے رحیمانہ تصور انسانیت کے خلاف تھا، بلکہ اس کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ مصنفین متقدمین جو قبل مسیحیت گزرے ہیں ان پر زد پڑتی تھی۔ جامعہ وٹنبرگ میں وہ نہ صرف دینیات بلکہ فلسفہ انسانیات، منطق، مناظرہ، اخلاقیات وغیرہ پر درس دیتا رہا۔ یہ درس اپنے حسن بیان اور ادب قدیم کے متعلق وسعت معلومات کے لحاظ سے ممتاز ہیں۔ اس کی سب سے دلچسپ تصنیف اخلاقیات ہے۔ اپنے فلسفہ طبیعی میں اس نے کوپرنیکی علم کی مخالفت کی اور نفسیات میں وہ وائوس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی تصنیف بھی اسی زمانے میں شائع ہوئی۔ اس کی اخلاقیات کے لیے اس کا نور فطری کا مسئلہ بہت اہم تھا۔ اس مسئلے میں وہ سیسرو کے بیان کردہ فلسفہ رواقیہ سے بہت متاثر ہوا۔ گو اس کا انحصار پولوس کے اس قول پر بھی تھا کہ قانون قلب انسانی میں لکھا ہوا ہے۔ تمام استدلال اور حساب اور سائنس کے اصول اولیہ اور ہر اخلاقی تصدیق کی بنا کچھ ایسے تصورات ہیں جو باطنی اور حضوری ہیں اور جو بلا شبہ خدا نے دلوں پر ثبت کر رکھے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی اتفاقی امر نہیں کہ علم اور اخلاق نوع انسان میں کبھی مفقود نہیں ہوئے۔ ملنگٹن نے اس مسئلہ پر اپنی کتاب بنام کچھ اور میں بحث کی ہے۔ اس فطری نور میں زوال آدم سے کسی قدر ظلمت آ گئی، اس لیے ضروری ہو گیا کہ اساس اخلاق کو پھر احکام عشرہ کی صورت میں انسان کے سامنے پیش کیا جائے۔ تمام مصلحین کلیسا کا یہی خیال تھا کہ احکام عشرہ اور فطری قانون اخلاق کا موضوع ایک ہی ہے۔ لوتھر اور کیلون دونوں میں یہی خیال پایا جاتا ہے اور ازمنہ متوسطہ کے آغاز تک اس کے آثار ملتے ہیں۔ اس مسئلے سے جس کو ملنگٹن نے دوبارہ زندہ کیا، یہ واضح ہو گیا کہ انسان عقل سلیم سے انہی نتائج پر پہنچ رہا ہے جو وحی عہد عتیق، توریت، زبور وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ گو ملنگٹن نے قانون فطرت کی ایک آزادانہ اور عقلی حیثیت قائم کی، اور یہی قانون اس کے لیے تمام اخلاق اور نظریات حقوق کی اساس ہے۔ تاہم اس کے دینیاتی مفروضات سے یہ لازم آتا ہے کہ اس اصول پر قائم کردہ اخلاقی زندگی کو صرف خارجی اور عمرانی زندگی سے تعلق ہو سکتا ہے اور روح کے باطنی ہیجانات تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس نے فلسفہ اخلاق کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ اخلاقی اعمال کے متعلق ان تمام نصائح کا علم جو عقل کو فطرت انسانی کے مطابق اور حیات عمرانی کے لیے ضروری معلوم ہوں، اور علمی طور پر ان کے ماخذ کے دریافت کرنے کی کوشش ہے۔ اس مصلح کے خیال کے مطابق روح کی زندگی کی گہرائیاں فطرت انسانی کے مطابق ہونے سے نہیں بلکہ فوق الفطرت اثرات سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ خدا کی وحدانیت کے خیال تک ہم محض فلسفے سے بھی پہنچ سکتے ہیں، اور فلسفے سے ہم کو یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور خیر و شر میں جو فرق ہے وہ خدا کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے۔ احکام عشرہ میں سے پہلے 3 بھی باقی 7 کی طرح اخلاقی ہی ہیں، لیکن خدا کے ساتھ حقیقی اور براہ راست تعلق فلسفے کی حدود سے باہر ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ احکام عشرہ اور اخلاقی قانون کو مرادف سمجھنا ایک غلطی تھی، کیونکہ ملنگٹن کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ عہد عتیق کی مذہبیت میں خدا سے بلا واسطہ تعلق نہیں پایا جاتا۔ علاوہ ازیں ان دونوں کو مرادف سمجھنا اس دینیاتی تعصب پر بھی دلالت کرتا ہے کہ انسان کے متعلق ہر اساسی بات مذہب کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی۔ ملنگٹن انسانی زندگی کو قانون اور عمرانیت سمجھتا تھا۔ ہم اس انسی میں پھر ظاہر اور باطن کے قدیم تضاد سے دوچار ہوتے ہیں۔ تاہم اس کا یہ خیال کہ خارجی تعلقات میں انسانی زندگی کو عقلی قوانین کے مطابق مرتب کر سکتے ہیں بڑا اہم ہے۔ اس کے بعد قانونی اور تمام جمہوری زندگی کا ارتقاء خالص انسانی اصولوں کے مطابق آزادانہ طور پر ہو سکتا تھا۔ ملنگٹن کے پیرووں نے اس آزادی پر استاد کی نسبت کہیں زیادہ زور دیا۔ ڈینش دینیاتی نیلز ہیمنگسن نے، جو معلم ڈنمارک کہلاتا تھا، جس طرح ملنگٹن کو معلم المانیہ کہتے تھے اور جسے مؤخر ذکر سے شرف تلمذ بھی حاصل تھا، اپنی کتاب میں قانون فطرت کی خالص علمی تبیین کا طالب ہے۔
اپنی تصنیف کے آخر میں اس نے خود لکھا ہے کہ میں نے عمدن تمام دینیاتی توجیہات سے پرہیز کیا ہے تاکہ پوری طرح واضح ہو سکے کہ بے ہدایت ثبوت عقل کی رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے۔ وہ جادہ تحقیق پر چل کر قانون فطرت کا واضح علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سچا قانون وہی ہے جس کا مدار صرف حکمرانوں اور قاضیوں کی قوت و استناد پر ہی نہیں بلکہ مستحکم و لازم حقائق پر مبنی ہے، اور یہ استحکام و لزوم قانون کی ماہیت اور مقصد ہی میں مل سکتا ہے۔ اخلاق اور صداقت اور صائب اور غلط کی تمیز کے تخم انسان کی فطرت میں ہیں۔ اگر انسان صحیح معنوں میں قانون چاہتا ہے تو اس کو یہی ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک حسی عنصر ہے اور ایک عقلی۔ ادراک کے حصی کے پیدا کردہ حیوانی جذبات عقل کے ماتحت رہنے چاہیے، کیونکہ عقل ہی انسان کی فطرت کا قانون ہے۔ سچائی کا علم اور نیکی کا عمل انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ روحانی زندگی خانگی اور جمہوری دونوں زندگیوں سے بالاتر ہے، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد اطاعت الہی ہے۔ یہاں پر محض فطری قوتیں کام نہیں کرتیں، کیونکہ بغیر وحی کے کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ صحیح طور پر خدا کی عبادت کس طرح کی جائے، لیکن فطری قانون کے علم کے لیے وہی لازمی نہیں۔ یہ درست ہے کہ ہیمنگٹن بھی میلنگٹن کی طرح احکام عشرہ کو قانون فطرت کا ملخص سمجھتا ہے، لیکن قانون فطرت کو ثابت کر چکنے کے بعد اس نے یہ تحقیقات شروع کی کہ وہ کہاں تک احکام عشرہ کے مطابق ہے۔ اس نے ترقی کی راہ میں ایک قدم آگے کی طرف اٹھایا ہے۔ اخلاقیات اور مسئلہ حقوق دونوں قانون فطرت ہونے کی وجہ سے دینیات سے آزاد ہو گئے اور کسی فوق الفطرت سند پر منحصر نہ رہے۔ لیکن اس مقام پر لوتھر کی تحریک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص مقننین مثلاً اولڈن ڈورف اور ونکلر اس آزادی کے پوری طرح قائل تھے، لیکن اخلاقیات اور حقوق کی پوری آزادی کے لیے جن خارجی اور باطنی خیالات کی ضرورت تھی وہ صرف اصلاح شدہ ممالک میں پائے جاتے تھے۔ زمنگلی اور کیلون میں باطنی آزادی اور ظاہری پابندی کا وہ امتیاز نہیں پایا جاتا جس کو قائم رکھنا لوتھر کے پیرو اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ لوتھر کے پیرووں سے بہت زیادہ ان لوگوں نے استناد کے اصول کو رد کیا جس کو تقدیر نے آزاد کر دیا ہے۔ اسے تمام روحانی اور دنیاوی معاملات میں خود اختیاری حاصل ہونی چاہیے۔ زوینگلی ایک روشن اور قوی فطرت رکھنے والا شخص تھا جس میں ایک مصلح کی سچائی، ایک مفکر کے توافق فکر، ایک جمہوریت پسند کی حریت سیاست کے تقاضے اور ایک انسی کی سلف پرستی کے دوش بدوش پائی جاتی ہیں۔ اس نے قانونی اور مذہبی دونوں زندگیوں کے متعلق حکومت خود اختیاری کی حمایت کی۔ گو کیلون میں وہ وسعت اور وہ خداداد قابلیت نہیں تھی، لیکن اس نے اس کام کو جاری رکھا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں فرانس، ہالینڈ، بیلجیم، ڈنمارک اور انگلستان میں بڑے بڑے جھگڑوں کی تہ میں جن سے جدید زمانے کی قانونی، مذہبی اور علمی آزادی پیدا ہوئی، انہی لوگوں کے خیالات کام کر رہے تھے۔ جدید مملکت اور جدید علم اسی کشمکش کا رہین منت ہے جو کام زنانہ پن اور علمی امرائیت کی وجہ سے اطالوی انسیت سے نہ ہو سکا، اور جو کام لوتھر کی تحریک سچائی اور اطاعت پر بزدلانہ طور پر زور دینے سے نہ کر سکی۔ اس کام کو سوئٹزرلینڈ کے مصلحین کے پیرووں نے عقلی ہتھیاروں سے اور تلواروں سے انجام دیا۔ تاہم یہاں بھی بیشتر اس کے کہ اعتقادات کی وہ زنجیریں جس میں اصلاح شدہ کلیسا بھی دوسروں کی طرح گرفتار تھا اور جو اپنی تحریک کو جکڑنے میں مصروف تھی، ٹوٹ سکیں۔ ایک بڑی جدوجہد اور پیکار کی ضرورت تھی، لیکن اس امر کی اہمیت کچھ کم نہیں تھی کہ یہ کلیسا ظاہر و باطن کے باہمی تعلق کے متعلق ایسا متعصب نہیں تھا، اور باطنی شخصی زندگی اور دوسرے انسانی اغراض میں اس نے کوئی حد فاصل قائم نہیں کر رکھی تھی۔ اسی وجہ سے اصلاح کلیسا کو قبول کرنے والے ممالک فلسفہ جدید کا گہوارہ بن گئے۔ جب اطالیہ، جو اس کا پہلا گھر تھا، رجت کی قوتوں سے اپنی آزادی کھو بیٹھا، اس طرح قانون فطرت کا جدید مسئلہ جس پر ہماری صدی تک تمام سیاسی اور عمرانی اصلاحات کا مدار رہا ہے، انہی ممالک سے قوت حاصل کرتا ہے۔ بیلجیم، ہالینڈ اور فرانس کی مذہبی جنگیں مع اس سیاسی لٹریچر کے جو ان کی وجہ سے پیدا ہوا، آزادی جمہور کے خیال کی ترقی اور کلیسا کے مقابلے میں مملکت کی آزادی کے لیے بہت اہم تھا۔ مذہبی آزادی کی جنگ قانونی آزادی کی جنگ سے بہت گہرا تعلق رکھتی تھی۔ اس بات کا دعویٰ بڑے زور شور سے کیا گیا کہ رعایا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے قانونی نمائندوں کی وساطت سے بادشاہ کی مزاحمت کر سکے اور انتہائی ضرورت کے وقت ایسے بادشاہ کو تخت سے بھی اتار سکے جو حقوق جمہور کی پامالی کرتا ہو۔ مفصلہ ذیل قضیہ اصول اولیٰ قرار دیا گیا۔ تمام فرما روائی ایک حکمراں کو تفویض کی جاتی ہے،
لیکن اس شرط پر کہ وہ خاص فرائض کو ادا کرے۔ اس طرح سے جمہور کے حق کے فرما روائی کا اعلان کیا گیا اور یہ فرض کیا گیا کہ جمہور اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہے اور جمہوری قوانین کے متعلق تمام تحقیقات اسی بنا پر ہونے لگیں۔ معاہدہ کے نظریہ سے ازمنہ متوسطہ میں بھی کلیسا اور مملکت کی پیکار میں کام لیا گیا تھا، جبکہ کلیسا تفوق کا دعویٰ دار تھا۔ اس بات کی یاد کہ سلطنت روما کا ماخذ رومائی جمہوریت اور ساتھ ہی یہ خیال کہ فطرت کا ایک ایسا بہشتی زمانہ بھی گزر چکا ہے جبکہ نہ قانون تھا نہ مملکت، اس نظریہ کو پیدا کرنے میں ممد ہوئے۔ اب لوگوں نے اس نظریہ کو حکمرانوں کے خلاف استعمال کیا، حالانکہ ازمنہ متوسطہ میں حکمرانوں نے یہ ہتھیار کلیسا کے خلاف استعمال کیا تھا۔ بہت سے پروٹسٹنٹ جمہوریین نے، جن کی صف اول میں ہاربرٹ لانگوب، فرانکوئس اہورمن کا شمار ہوتا ہے، اسی خیال کو اپنی مناظرانہ تصانیف کی بنا قرار دیا، لیکن کیتھولک خیال کے حامیوں نے بھی اس سے کام لیا۔ مثلا جب کبھی کسی بادشاہ کی حکومت ملحدانہ یا بے پرواہ ہوتی تھی تو جمہور کے حقوق کے حوالہ سے جو ان کو معاہدہ اصل سے حاصل ہیں اس سے باز پرس ہوتی تھی۔ بہت سے جیزوئٹس مصنفین نے، جن میں سے اکثر بڑے نکتہ رس اور صاحب ہمت لوگ تھے، اس مسئلہ پر اسی حیثیت سے بحث کی۔ کلیسا کا یہ دعویٰ تھا کہ صرف وہی ایک ایسی ملت ہے جس کی بنیاد آسمانی ہے اور مملکت محض ایک دنیاوی چیز ہے۔ جسمانی اور علمی جنگوں نے ان محبان وطن کو جو مملکت کو فرقوں کی جنگ سے بچانا چاہتے تھے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ حیات مملکت کے ان اسباب پر نگاہیں جمائیں جو مذہبی جھگڑوں سے آزاد ہو۔ فرانس میں ہیوگینیوٹس اور لیگوسٹس کے خلاف ایک گروہ پیدا ہوا جو اہل سیاست کہلاتا تھا۔ اس کے خیالات کو جین بورڈن نے اپنی تصنیف جمہوریہ میں جو 1577 میں شائع ہوئی ادبی جامہ پہنایا۔ یہ غیر معمولی شخص جس کے توہم کو دیکھتے ہوئے ازمنہ متوسطہ کا تاریک ترین زمانہ یاد آتا ہے، درآں حالی کے اس کے سیاسی اور تاریخی خیالات اپنے زمانہ سے بہت آگے تھے۔ ایک فرانسیسی مقنن تھا جو ایک زمانہ تک ہنری سوم کی نظروں میں مقبول رہا، لیکن بعد ازاں بادشاہ کے خلاف عوام الناس کے حقوق کی حمایت کرنے کی وجہ سے معطوف ہو گیا۔ کچھ عرصہ تک ڈیوک آف ایلنگٹن سے اس کا بہت تعلق رہا جو اہل سیاست کا سردار تھا، اور بعد ازاں وہ ان لوگوں میں تھا جو ہنری چہارم کے ساتھ وابستہ ہو گئے، جبکہ اس نے تمام مذہبی فرقوں کے ساتھ رواداری کا اعلان کر کے خانگی جنگوں کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن نانٹز کے آئین سے 2 برس پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ نظریہ حقوق کی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس نے صاف اور باقاعدہ طور پر تصور فرما روائی کی تشریح کی۔ اس نے فرما روائی اور حکومت میں ایک بیان فرق قائم کر دیا۔ فرما روائی اعلیٰ ترین قوت کے مرادف نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات منتقل اور تقسیم بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرما روائی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح خدا اگر ہستی مطلق ہے تو بہت سے خداؤں اور دیوتاؤں کا وجود ناممکن ہے، اسی طرح ایک مملکت میں بہت سے فرمانروا نہیں ہو سکتے۔ بورڈن طرز مملکت اور طرز حکومت میں ایک فرق پیدا کرتا ہے۔ مملکت کی مختلف صورتوں کا تعین اس سے ہوتا ہے کہ فرما روائی کسے حاصل ہے۔ فرما روائی کی علامتیں مفصلہ ذیل ہیں: قانون سازی کی قوت، صلح و جنگ کے اعلان کا حق، معاف کرنے کی قوت اور اعلیٰ ترین عہدے داروں کے تقرر کی قوت۔ ہو سکتا ہے کہ قوت فرما روائی تمام قوم کو حاصل ہو یا طبقہ عمرا کو یا ایک بادشاہ کو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صورت حکومت شاہی ہو، درآں حالی کے صورت مملکت جمہوری ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ تمام قوم مل کر بادشاہ کو منتخب کرتی ہے۔ ان پروٹسٹنٹس اور کیتھولکس کے خلاف جو شاہی مطلق کے مخالف تھے، بورڈن نے فرما روائی مطلق کے تصور پر بہت زور دیا، مگر اس وجہ سے وہ حقوق جمہور کا مخالف نہیں۔ قوت فرما روائی اخلاقی اور فطری دونوں قوانین کے ماتحت ہے۔ وہ شخصی ملکیت کے حقوق کو منسوخ نہیں کر سکتی، اس لیے محصولات نہیں لے سکتی۔ بورڈن نے یہ نہیں دیکھا کہ محصولات لگانے کی قوت کے بغیر آئین بنانے کی قوت زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتی، اور جب اس نے محصولات لگانے کی قوت کو جمہور سے منسوب کر دیا تو اس نے حقیقت میں قوت فرما روائی ان کے حوالہ کر دی، اور اس طرح مملکت کے مختلف طریقوں میں جو فرق تھا ناپید ہو گیا اور صرف طرز حکومت کا فرق باقی رہ گیا۔ اس کے تصور فرما روائی کا یہ نتیجہ اس کے تابعین نے اخذ کیا۔ بورڈن کے نظریہ مملکت میں یہ امر قابل توجہ ہے کہ اس نے کنبہ اور چھوٹی چھوٹی جمعیتوں پر بہت زور دیا۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کی آزادی اور خصوصیت طبع کو محفوظ رکھنا چاہیے اور ترقی دینی چاہیے، جہاں تک یہ بات مملکت کے فرائض کے ساتھ چل سکے۔ فطرت انسانی کے مختلف شعبوں کو وہ خوب سمجھتا اور ان کی قدر کرتا ہے۔
اور میکیاویلی پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ کبھی علم سیاست کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا، بوجہ اپنے اس تعین کے کہ ظلم کا فن لطیف سیاست کا جوہر ہے۔ بوڈن نے خاص طور پر اپنی چھوٹی سی تصنیف میں جو طریقے تاریخ پر لکھی ہے، نظریہ حقوق کے لیے تقابلی اور تاریخی طریقہ کی اہمیت کو بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے قانون کلی کا بڑا حصہ تاریخ ہے، اور قوانین سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقوام کا رسم و رواج کیا ہے، مملکت کی بنا کیا ہے، اس کی راہ، اس کی مختلف صورتیں، اس کے انقلابات اور اس کا زوال کیسے واقع ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر قوانین کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اس طریقہ سے عہد زرعی کا یقین ہمارے دل سے نکل جائے گا، اور ہمارے اپنے زمانہ کے مقابلہ میں وہ عہد زرعی عہد آہنی معلوم ہوگا۔ ترقی پر اس کا ایمان صنعت و حرفت کے ارتقاء پر مبنی تھا۔ وہ جدید زمانہ کے انکشافات اور اختراعات اور مختلف اقوام کے باہمی میل کے بڑھنے پر بہت زور دیتا ہے۔ تاہم اس کے نزدیک ترقی تہذیب اور ترقی اخلاق دو مختلف چیزیں ہیں۔ اخلاق کی ترقی کے متعلق اسے کچھ بہت امید معلوم نہیں ہوتی۔ ہم اس کی مذہبی اور فلسفیانہ تصانیف اور ان کی اہمیت کا ذکر بعد میں کریں گے۔ قانون فطرت کے جدید نظریہ کا اصلی بانی یوحنا ایلیتھیوس تھا۔ یہ شخص جس کو ایک نہایت غیر مستحق گمنامی سے نکالنے کا شرف گرکے کو حاصل ہے، ڈیڈن ہوزن میں 1557 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس نے بارسل میں اور غالباً جنیوا میں بھی تعلیم پائی۔ کچھ عرصہ ہربرن میں قانون کا پروفیسر رہا، اور بعد میں کئی سال تک ایمڈن کے مشرقی پریسین شہر میں امیر بلدیہ رہا۔ اس نے حقوق کی مشرقی فریزین امراء کی دست اندازیوں کے خلاف بڑی گرم جوشی سے حمایت کی۔ وہ ایک سرگرم کیلونسٹ تھا، اور ہالینڈ اور بیلجیم کی پیکار آزادی کو بڑی بےتابی سے دیکھتا تھا، کیونکہ مذہبی اور سیاسی آزادی میں مشرقی فریزین سے ان کا بہت قریب کا تعلق تھا۔ وہ اپنی کتابوں میں جا بجا ان لڑائیوں کا ذکر کرتا ہے۔ فریز لینڈ کے کسانوں نے اپنی آزادی کو اس وقت تک بھی قائم رکھا جب جرمنی کے باقی تمام حصوں میں وہ فنا ہو چکی تھیں۔ ایلیتھیوس امراء اور شہریوں کے حقوق کے دوش بدوش کسانوں کے حقوق کی بھی حمایت کرتا ہے۔ اس کا دین، اس کا مطالعہ ہمسایہ ممالک کے معاصرانہ حاصلات اور خود اس کے اپنے چھوٹے سے وطن کے اجتماعی تعلقات، سب کے سب اس کے فلسفہ قانون اور نظریہ مملکت کی تعمیر میں منبت ہوئے۔ اس فلسفہ کو اس نے اپنی سیاسی تصنیف میں بیان کیا ہے۔ بہت سی خالص قانونی تصانیف کے علاوہ اس کی ایک تصنیف اس موضوع پر بھی ہے کہ وہ کیا کیا نیکیاں ہیں جو لوگوں سے ملنے جلنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک طویل اور پرعمل زندگی بسر کرنے کے بعد اس نے 1638 عیسوی میں وفات پائی۔ ایلتھیوسس اس خیال میں بوڈن سے متفق ہے کہ فرمانروائی صرف واحد اور ناقابل تقسیم ہوتی ہے۔ ایک مملکت میں صرف ایک فرمانروا ہو سکتا ہے، جس طرح ایک جسم میں صرف ایک روح ہوتی ہے۔ لیکن وہ بوڈن کے اس نظریہ کے خلاف ہے کہ مملکت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرمانروائی کا مقام صرف ایک ہو سکتا ہے، اور اس کو نہ منتقل کر سکتے ہیں اور نہ ترک کر سکتے ہیں۔ بادشاہ اور امراء حکومت کر سکتے ہیں، لیکن وہ فرمانروائی کے مالک نہیں ہو سکتے، جس کا مقام تمام کی تمام قوم ہے، جو کبھی نہیں مرتی، اور ہر حکمراں اپنے نظم و نسق میں اس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ مملکت کا یہ فرض ہے کہ وہ قوم کی ضروریات کے حصول اور اس کی فلاح و بہبود میں مدد کرے۔ یہی مملکت کی علت غائی ہے، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ حکمراں افراد مر جاتے ہیں، پوری کی پوری قوم نہیں مرتی۔ حکمراں صرف ایک فرد ہے، لیکن قوم مجموعہ افراد ہے، لہذا تمام قوت کا ماخذ اور مرجع جمہور ہی ہے۔ صرف طرز حکومت بدل سکتا ہے، صورت مملکت نہیں بدلتی۔ قوم جس کے افراد مشترک اسباب حیات سے متحد ہوتے ہیں، تمام قوت کا ماخذ ہے، اور وہ اس قوت کو کسی اور کی طرف منتقل نہیں کر سکتی۔ جو لوگ حکمرانی کرتے ہیں وہ لوگوں کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں، اور جب کبھی یہ لوگ قانون فطرت کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں جو احکام عشرہ میں پایا جاتا ہے، اور فلاح ملت کو نظر انداز کرتے ہیں، تو وہ خدا میں ملت نہیں رہتے، اور ان کی حیثیت محض انفرادی رہ جاتی ہے، اور کسی شخص کا فرض نہیں رہتا کہ وہ ان کی اطاعت کرے۔ لیکن یہ ہر فرد کا کام نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں کی قوت کو ان کے حدود کے اندر رکھ سکے۔ ہر مرتب و منظم مملکت میں قاضیوں کے علاوہ ناظرین کی ایک جماعت ہوتی ہے، جس کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ ترین قاضیوں کو مقرر کرے، جمہور کے حقوق کی حفاظت کرے، ان قاضیوں کو برخاست کرے جو حق تلفی کرتے ہیں، اور ہر قاضی کو اس کے صحیح اختیارات کے عمل میں مدد دے اور اس کی حفاظت کرے۔ قدیم مملکتوں میں بھی ایسے عہدیدار ہوتے تھے۔ کبھی اراکین مجلس حکومت کی حیثیت سے
اور کبھی عوام کے حامیوں کی حیثیت سے جدید مملکتوں میں وہ کونسل کے ممبر ہوتے ہیں، رائے دہندگان اور میر عدالت ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ کسی نہ کسی صورت میں قوت تصرف کو منظم ہونا چاہیے۔ التھیوسیوس جمہور کی فرما روائی کے اس تصور کا تاریخی ثبوت نہ صرف اس امر میں پاتا ہے کہ اکثر سلطنتوں میں کسی نہ کسی کو یہ اقتدار ہوتا ہے کہ وہ بحق جمہور اعلیٰ ترین عہدوں کے عمل پر نکتہ چینی کرے، بلکہ اس امر میں بھی کہ ایک قوم ایک ظالم بادشاہ کی حکومت کا جوا اپنی گردن سے اتار بھی چکی ہے۔ وہ بیلجیم اور ہالینڈ کی پیکار حریت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور تیسری ایڈیشن کے دیباچہ میں وہ لکھتا ہے کہ یہ کتاب فریز لینڈ کی مجلس کے نام سے معنون کی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے دوسرے باشندگان بیلجیم اور ہالینڈ کی طرح اس حقیقت کو پا لیا ہے کہ فرمانروائی لازماً کسی بادشاہ کے تشخص کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اور بادشاہ کو صرف فرمانروائی کا حق استعمال حاصل ہے، اور اصل حقوق فرمانروائی جمہور کو حاصل ہیں۔ اور یہ مجلس اس اصول کے لیے بڑی بہادری، بصیرت اور استقلال سے لڑی ہے۔ جب وہ مملکت کے مقصد پر بحث کرتا ہے تو فلسفیانہ دلائل بھی لاتا ہے۔ اس کا مقصد منصفوں کی فلاح و بہبود نہیں بلکہ تمام قوم کی فلاح و بہبود ہے، اور لوگوں کے یکجا ہو کر ایک مملکت بنانے کی علت یہ ہے کہ فرد اپنے آپ کو بہت بے کس اور حاجت مند سمجھتا ہے۔ حیات مملکت کی علت اولا افراد کی خواہشات اور حاجات ہیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے اجتماع قائم ہوتے ہیں، جیسے خاندان اور ہمسائیگیاں وغیرہ۔ یہ انہی چھوٹے چھوٹے گروہوں سے مل کر پھر بڑی بڑی ملتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس قسم کی ملت سیاسی ہو جاتی ہے، ذاتی اور شخصی نہیں رہتی۔ مملکت ایک ملت کلیہ ہے، تمام چھوٹی چھوٹی ملتیں جس کے اندر آ جاتی ہیں۔ التھوسیوس کی ان باتوں سے بورڈن یاد آ جاتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے گروہوں کی اہمیت پر بہت زور دیتا تھا۔ فرمانروائی کے مالک جمہور ہیں، جو مختلف عمرانی گروہوں میں منظم ہیں، جن کے اپنے اپنے نمائندے ہیں۔ اس لحاظ سے پہلے مصنف 18ویں صدی کے قانون فطرت کے شارحین سے اچھے ہیں، کیونکہ مؤخر و ذکر مملکت اور فرد تنہا کے مابین کسی اور کلیت اور اجتماع کے قائل نہیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہ صرف انجمنیں اور جمعیتیں گوناگوں خرابیوں سے وابستہ ہو گئی تھیں، بلکہ مطلق العنان شاہی نے فرانس میں اور اس کی پیروی میں دوسرے ممالک نے بھی ان مابینی جماعتوں کو حتی الوسیع بے حقیقت بنانے کی کوشش کی۔ جماعت اپنی سادہ ترین صورت میں، جو باقی تمام صورتوں کی بنیاد ہے، ایک معاہدے سے ظہور میں آتی ہے، اور یہ معاہدہ انسان کی ضروریات سے پیدا ہوا۔ اس نظریہ معاہدہ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں بڑے غور سے یہ دیکھنا چاہیے کہ التھیوسیوس کا خیال اس معاہدے کی نسبت کیا تھا، جسے وہ تمام عمرانی زندگی کی بنیاد سمجھتا ہے۔ اس کا ماخذ ضروریات انسانی ہیں، لیکن التھیوسیوس ان ضرورتوں کو محض خود غرضانہ نہیں سمجھتا۔ جب وہ خاص طور پر کنبے کی آفرینش اور ہمسائیگی کے اجتماعی تعلقات کا ذکر کرتا ہے تو وہ ان کی توجیح محض حاجت سے نہیں بلکہ جذبہ فطری سے بھی کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ارسطو نے جو کہا ہے کہ انسان اجتماعی حیوان ہے، اس کا مفہوم مکھیوں اور دوسرے اجتماعی حیوانوں کی نسبت بہت گہرا ہے۔ اس نے اس نقطے کو اچھی طرح واضح نہیں کیا کہ اس جذبہ فطری اور میلان اجتماعی کا تحفظ فرد سے کیا تعلق ہے۔ التھیوسیوس کسی گہری نفسیاتی تحلیل کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس کے ضمن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجتماعی مشاہدہ جس سے جماعت پیدا ہوئی شعوری طور پر کیا گیا یا غیر شعوری طور پر۔ یہ صاف ہے کہ اگر شعوری طور پر وجود میں آیا تو اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو کسی خاص وقت میں ہوا، لیکن التھیوسیوس کا خیال اس کے متعلق یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا خیال ہے کہ جماعت ایک معاہدے سے پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ معاہدہ بالفاظ ہو خواہ بالمانی۔ لیکن اس معاہدہ ساکت سے کیا مراد ہے؟ التھیوسیوس کے نزدیک نہ صرف جماعت کی تکوین کے لیے بلکہ اس امر کے سمجھنے کے لیے بھی کہ اشخاص مقتدر کو حکمرانی کس طرح منتقل ہوئی، یہ لازمی ہے کہ ایک ابتدائی معاہدہ فرض کیا جائے۔ اس طرح ہمیں دو معاہدے فرض کرنا پڑیں گے، ایک تو معاہدہ اجتماعی اور دوسرا معاہدہ حکمرانی، پہلا افراد کے مابین اور دوسرا جمہور اور حکمرانوں کے مابین۔ مؤخر ذکر معاہدے کے متعلق التھیوسیوس کا خیال ہے کہ جمہور کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو انہوں نے صریحاً بادشاہ کو منتقل نہیں کیے، اور جہاں کہیں لوگوں نے غیر مشروط طور پر کسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، وہاں تقاضائے انصاف سے اور احکام اشرع کے منشا کے مطابق ان شرائط کو مقدر سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اغلب نہیں ہے کہ لوگ غیر مشروط طور پر اپنی آزادی کسی حکمراں کے حوالے کریں اور آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں، اور ایک قوم کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ تحفظ ذات کے حق کو خود تلف کر دے
یا کسی ایک فرد کو اتنی قوت دے دے جو تمام افراد کی مجموعی قوت سے بھی زیادہ ہو۔ بالفاظ دیگر التھیوسیوس کے نزدیک وہ شرائط جو ہم معقول طور پر فرض کر سکتے ہیں کہ جمہور کا منشا ہوں گی، ایک معاہدہ اصلی پر دلالت کرتی ہیں، اور وہ یہ بھی فرض کرتا ہے کہ جمہور کا فعل شروع ہی سے معقول تھا۔ اس نظریہ کے متعلق افسوس یہ ہے کہ نہ جمہور اور نہ حکمراں معقول طریقے سے شروع کرتے ہیں، اس لیے تمام مواقع پر معقولیت کو فرض کرنا جائز نہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاہدہ خاموش حقیقت میں کوئی تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ التھیوسیوس کے ذہن میں جماعت کا نصب العین ہے۔ فطری قانون، خاص کر نظریہ معاہدہ، اس نصب العینی تقاضے کا ایک فرضی بیان ہے جس کو تسلیم کرنا جماعت کے نظم اور ارتقاء کے لیے لازمی ہے۔ اس نظریہ نے فرضی طور پر مستقبل کے نصب العین کو ماضی میں جا رکھا ہے۔ یہ امر یقینی نہیں ہے کہ قانون فطرت کے شارحین میں سے اکثر اس معاہدہ ابتدائی کو ایک حقیقی تاریخی واقعہ سمجھتے تھے۔ خود بورڈن جانتا تھا کہ عہد زرعی کا تصور ایک دھوکہ پر قائم ہے، اور مطلق فطری حالت کے تصور کا بھی یہی حال ہے۔ فطری قانون کی نظریہ کی بڑی اہمیت ایک ابتدائی معاہدہ کے تصور میں اس کے پاس ایک ایسا اصول تھا جس کے ذریعہ سے فرد کے حقوق کو جماعت اور اس کے عہدہ داروں کے خلاف بڑی وضاحت اور زور و شور سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تصور ہادی اور حقیقت موجود کے فرق کو پہل کانٹ نے واضح کیا۔ اس فرق و تمیز کی مدد سے ہمیں فوراً نظریہ قانون فطری کی بڑی اہمیت اور اس کے نقائص دونوں معلوم ہو سکتے ہیں۔ بورڈن اور التھوسیوس دونوں نے مکیاویلی کی اس کوشش کو جاری رکھا کہ فن سیاست کو ایک خاص انسانی علم بنایا جائے۔ یہ صحیح ہے کہ التھوسیوس، جیسا کہ اس کی کتاب کے عنوان سے بھی واضح ہوتا ہے، کہ بائبل کی تاریخ اور دنیاوی تاریخ دونوں کو تسلیم کرتا ہے، لیکن خاص تاریخی مثالیں وہ صرف بائبل سے لیتا ہے۔ مونارکو میکن کے برعکس وہ دینیاتی دلائل سے کام نہیں لیتا۔ وہ پولوس سے اتفاق کرتا ہے کہ تمام سند و اقتدار خدا ہی کا ہے، لیکن خدا کی فعلیت یہاں بلا واسطہ نہیں بلکہ بالواسطہ ہے۔ وہ قوتیں اور جذبات جن سے جماعت اور اقتدارات کی بنا پڑی، وہ فطرت کے ذریعہ سے خدا کی طرف سے پیدا ہوئے۔ بادشاہوں اور عہدہ داروں کی قوت کا ماخذ بلا واسطہ تو جمہور ہے، لیکن بالواسطہ خدا ہے۔ خدا نے مملکت کا انتظام صرف بادشاہی کے سپرد نہیں کیا، بلکہ نمائندگان اور مجلس شورا کے بھی سپرد کیا ہے۔ اس طرح سے دینیاتی مفروضہ اور بھی دور ہو جاتا ہے۔ تاہم ایک سرگرم کاسمونی ہونے کی وجہ سے التھوسیوس ترقی مذہب کو بھی مملکت کی ایک بڑی غرض سمجھتا ہے۔ ڈینٹی کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے مذہبی آزادی کی صریح طور پر مخالفت کی ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کریں وہ سزائے موت کے مستوجب ہوں گے۔ اس کا خیال ہے کہ مذہبی آزادی سے ایمان کی کوئی معین صورت نہیں رہے گی، اور مملکت کو جس وحدت کی ضرورت ہے اس میں خلل آ جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو میرے ساتھ نہیں، وہ میرے خلاف ہے۔ التھوسیوس کا مذہبی نقطہ نظر اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرد کی اخلاقیات کو دینیات سے آزاد نہیں سمجھتا۔ ہر شخص کو اپنے فرائض احکام اشرا سے معلوم ہو سکتے ہیں، جہاں وہ مملکت اور قانون کے نظریہ میں داخل نہ ہوں۔ لہٰذا اخلاقیات آداب قول و فعل کے سوا کچھ نہیں، جن پر التھیوسیوس نے اپنی تصنیف ارتباط عمرانی میں بحث کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ بھی میلنگٹن کی طرح انسان کے ظاہر و باطن کے تخالف کا قائل ہے، اگرچہ وہ انسان کی خارجی زندگی میں بڑی دلچسپی لیتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ خالص فطری قوانین سے منظم ہو سکتی ہے۔ اس نے عمرانی زندگی کی فطری قوتوں کو جس زور و شور سے تسلیم کیا ہے، وہ یقیناً میلنگٹن کو سخت ناپسند ہوتا۔ اپنی کتاب پولیٹیکا میں اس نے امیڈن کے مستشیر کے ان خیالات کو پیش کیا ہے جو بیلجیم اور ہالینڈ کی جنگ کے دوران میں پیدا ہوئے۔ یہی وہی خیالات ہیں جن سے روسو کی پرجوش طبیعت نے انتہائی نتائج اخذ کیے، اور رائس کے بعد وہ ایسے اعتقادات کا مجموعہ بن گئے جن کا اثر فرانس کی قومی مجلس پر غالب رہا۔ یہ مجموعہ اعتقادات سیاسی آزادی کی انجیل بن گیا۔ ملنگٹن اور اس کے پیروکار کبھی اس انجیل سیاست کے قائل نہ ہوتے۔ التھوسیوس کا حریت مذہبی کا رد اس صحیفہ آزادی کے بالکل خلاف ہے، اور یہ اس امر کی شہادت ہے کہ ازمنہ متوسطہ سے جو خیالات ورثہ میں ملے تھے انہوں نے کیا باطنی پیکار پیدا کر دی تھی۔ مذہبی احتجاجیت کے نہایت بے تعصب میلانات بھی اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ بعد کی نسلوں نے التھوسیوس کو نہیں بلکہ ہیوگو گروٹیوس کو فطری قانون کا بانی سمجھا ہے۔ اس کی کچھ تو یہ وجہ ہے کہ پولیٹیکا کے مصنف کا نقطہ نظر انتہا پسند اور جمہوری ہے،
جو 17ویں صدی کے بڑے بڑے اہل سیاست اور جمہور سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف تھا، اور کچھ اس وجہ سے کہ گروٹیوس نے فطری قانون کی بنا بڑی وسیع اور گہری تاریخی بنیاد پر رکھی، اور کچھ اس وجہ سے کہ اس نے اپنی مشہور تصنیف میں سب سے پہلے جواز جنگ کے مسئلہ پر بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دوران جنگ میں کون سا قانون درست ہوتا ہے۔ اس نے قانون فطرت کو قانون اقوام کے ساتھ وابستہ کر دیا اور بحث کو ایک ایسے واقعہ سے شروع کیا جو اہل سیاست کے خیالات کا مرکز تھا اور سب کے اغراض پر اس کا اثر پڑتا تھا۔ اس کے غور و فکر کا نقطہ آغاز حاکم و محکوم کے تعلقات نہیں بلکہ مملکتوں کے باہمی تعلقات ہیں۔ اس نے اس موضوع پر اس لیے قلم اٹھایا کہ وہ دیکھتا تھا کہ بہت سی جنگیں بغیر کسی کافی وجہ کے شروع ہو جاتی ہیں جن میں تمام وحشیانہ جذبے بے زنجیر ہو جاتے ہیں، گویا کہ جنگ کے شروع ہوتے ہی انسان وحشی حیوانات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ تحقیقات شروع کی کہ کہاں تک ان حالات میں واقعی تمام قانون منسوخ ہو جاتا ہے، اور اسی مسئلہ کی وجہ سے اس نے قانون کی بنیاد پر غور کرنا شروع کیا۔ گروٹیوس شہر ڈیفڈ میں 1583 میں پیدا ہوا۔ جب وہ لائڈن میں ابھی طالب علم ہی تھا تو اس کے علم کی بہت شہرت تھی۔ 16 برس کی عمر میں وہ اولڈن بار نولٹ کے ساتھ پیرس گیا، جہاں پر کہتے ہیں کہ ہنری چہارم نے اپنے مصاحبوں سے اس کی معرفی کراتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ ہالینڈ کا عجوبہ ہے۔ بحیثیت ایک مقنن اور اہل سیاست کے اپنے وطن میں اسے بہت جلد بڑا رتبہ حاصل ہو گیا۔ جب کٹر پادریوں کی مدد سے مارس آف آرنج نے اولڈن بار نولٹ پر فتح پائی اور اس کو مار ڈالا تو گروٹیوس کو عمر قید کی سزا ملی، جس سے اس نے اپنی بیوی کی ایک چالاکی کی وجہ سے نجات پائی۔ اس کے بعد اس نے پیرس میں سکونت اختیار کی، جہاں کچھ عرصہ تک فرانسیسی حکومت اس کے اخراجات کی کفیل رہی۔ یہیں پر اس نے وہ کتاب لکھی جس کے ساتھ اس کا نام وابستہ ہے۔ بعد ازاں وہ سویڈن کی طرف سے پیرس میں سفیر ہو گیا۔ اس نے 1645 میں روسٹوک میں وفات پائی جب وہ سویڈن سے ہو کر واپس آ رہا تھا۔ گروٹیوس لکھتا ہے کہ یہ کہنا کہ کیا غلط ہے زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کیا صحیح ہے۔ ہر بات جو اس اجتماعی زندگی کے خلاف ہے جو معقول لوگ بسر کرتے ہیں غلط ہے۔ اسی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ گروٹیوس اپنے پیشروں کی نسبت تجربہ اور تاریخ سے قریب تر ہے، کہ یہ حیات اجتماعی کے لیے کچھ مخصوص شرائط ہیں جن پر اس کا دار و مدار ہے۔ ان حالات میں نہایت اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے جہاں یہ شرائط غائب ہوں۔ اس طرح گویا ایک اختیار ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے، اگر وہ شرائط ہمیشہ اور ہر جگہ موجود ہوں تو نولٹ کو نظر انداز کرتا ہے۔ گروٹیوس کے نزدیک انسانوں میں ایک غیر ارادی جذبہ ہے جو ان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ ملنے جلنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دوسرے انسانوں کی ضرورت نہ ہو تب بھی ہم ان سے راہ و ربط پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حالات موجودہ میں تو ایک کو دوسرے کی مدد کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ ضرورت اجتماعی زندگی کی حقیقی بنیاد نہیں۔ بچوں تک میں یہ میلان ہے کہ دوسروں سے مہربانی برتتے ہیں اور ان کے مصائب سے ہمدردی محسوس کرتے ہیں۔ جب گفتگو کے ذریعہ سے دوسروں کے ساتھ ارتباط ایک عقلی صورت اختیار کر لیتا ہے اور جب انسان اپنے علم و عمل کو عام اور وسیع اصولوں کے تحت میں مرتب کر سکتے ہیں اور مشابہ حالات پر ایک ہی قانون کا استعمال کرتے ہیں تو میل جول کا فطری جذبہ ترقی پاتا ہے اور لطیف ہو جاتا ہے۔ فطری قانون کی اساس یہی ہے کہ وہ اسی قسم کی اجتماعی زندگی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانی اعمال کے متعلق اسی اجتماعی زندگی کے مطابق یا غیر مطابق ہونے کے لحاظ سے رائے قائم کی جاتی ہے۔ قانون فطرت کی بنا انہی اصولوں پر ہے جو انسان کی فطرت میں پائے جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ بھی ہو تب بھی ان اصولوں کی صحت میں کوئی خلل نہیں آ سکتا، لیکن خدا کو کسی فطری قانون کا خالق کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ فطرت کا بھی خالق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک قانون صحیح اور واجب العمل تسلیم ہو۔ قانون فطرت کا پہلا اور سب سے اہم اصول یہ ہے کہ عہد و معاہدہ کو پورا کیا جائے۔ یہ اصول اسی ارادہ طبیعی میں داخل ہے جس کی وجہ سے جماعت معرض ظہور میں آئی۔ ہر پابندی کی بنیاد کوئی نہ کوئی عہد یا معاہدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قانون مروجہ فطری قانون سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر لوگ ایک دوسرے سے عہد و معاہدہ نہ کرتے تو اجتماعی زندگی کی تمام تعمیر ایک سرحدی اور ناقابل تغیر عدل پر قائم ہے جو خدا اور اس کے تمام ذی عقل مخلوق پر فرض ہے۔ فطرت انسانی جو قانون فطرت کی ماں ہے، قانون مروجہ کا ماخذ بھی وہی ہے، کیونکہ قانون مروجہ کا سرچشمہ پابندی عہد کی فطری ضرورت ہے۔ لیکن یہ سوال ہو سکتا ہے کہ عہد و معاہدہ کی پابندی کے اصول میں یہ طبیعی قوت کہاں سے آئی؟
ایک مقام پر گروٹیوس بھی التھوسیوس کی طرح نظریہ معاہدہ اصلی سے کام لیتا ہے، خود اس اصول کی بنا کہ معاہدات پورے کیے جائیں ایک معاہدہ پر قائم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ معاہدہ اولا پورے شعور سے کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خاموش سمجھوتا ہو جو ماہیت معاملہ میں مضمر ہے۔ یہ قیام جماعت کے ارادہ کا ایک اظہار ہے جو تمام اجتماعی زندگی کی شرط مقدم ہے۔ جماعت ایک آزادانہ اتحاد کا نتیجہ ہے جس میں ہر فرد کا ارادہ عام کا جزو ہے۔ تمام حالات کے متعلق اسی ارادہ اولا کے مطابق رائے قائم کرنی چاہیے۔ لہذا مملکت ایک نظام ہے جو بالارادہ قائم کیا گیا ہے۔ اور باتوں کے علاوہ اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جماعت پر جو فرد کا حق ہے وہ کبھی تلف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ یقیناً کبھی اس کو تلف کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ تحفظ ذات کا حق جو جماعت میں داخل ہونے سے پہلے اسے حاصل تھا، وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ التھوسیوس کی طرح یہاں بھی انسان کی اولا حالت فطرت کا ایک فرضی تخیل موجود ہے، جس حالت فطرت کو انسانوں نے اپنے ارادہ سے چھوڑ کر مملکت کی زندگی اختیار کی جب وہ خاص مسائل حقوق کا انتاج کرنا چاہتا ہے، مثلا جھوٹ کا ناجائز ہونا، شخصی مملکت، حقوق بوجہ تصرف قدیم، قانون رسم و رواج، تو معاہدہ مضمر کے تصور سے کام لیتا ہے اور اس سے وہ اصول مراد لیتا ہے جس پر واقعات بہترین طریقہ سے مرتب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں بھی یہ بات مشتبہ ہے کہ وہ کہاں تک اس معاہدہ اجتماعی کو ایک تاریخی واقعہ سمجھتا ہے، لیکن یہ عجیب معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ ظلم اور اختلاف کو حالات فطری قرار دے کر آغاز بحث کرتا، لیکن اسی انسانی زندگی کا ایک نہایت خوش آئند تخیل پیش کرتا ہے جو جماعت کی تنظیم سے آزاد ہو کر موجود ہو۔ وہ جذبہ اجتماع کو ایک اصلی اور بے غرض جذبہ سمجھتا ہے، لیکن التھیوسیوس کی طرح اس نے بھی واضح نہیں کیا کہ تحفظ ذات سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ہابس پہلا شخص ہے جس نے قانون کے نفسیاتی مفروضات کو واضح کرنے کی تحریک شروع کی۔ گروٹیوس التھوسیوس کے اس خیال سے متفق نہیں کہ جب ایک جماعت قائم ہو چکی ہے تو وہ کسی معاہدہ سے ہمیشہ کے لیے فرمانروائی کسی بادشاہ یا مجلس کے حوالہ کر سکتی ہے، یا یہ کہ کوئی فرد کسی معاہدہ سے اپنے آپ کو غلام بنا سکتا ہے۔ وہ التھوسیوس کے مسئلہ فرمانروائی جمہور پر براہ راست حملہ کرتا ہے، گو کسی وجہ سے وہ اس کا نام نہیں لیتا۔ وہ بتاتا ہے کہ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ مملکت کی کون سی صورت بہترین ہوتی ہے، کیونکہ اس معاملہ میں تو آراء کا اختلاف ہمیشہ رہے گا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس کا ارادہ قانون کی بنا ہے، اور ایک قوم کو کیا بات مانے ہو سکتی ہے کہ وہ کلیتاً ایک یا ایک سے زیادہ انسانوں پر اعتماد کرے۔ ایک جمہوری مملکت میں بھی قلت کو کثرت کے تابع ہونا پڑتا ہے، اور عورتیں، بچے اور غریب لوگ امور مملکت میں کوئی حصہ نہیں لیتے۔ بالفاظ دیگر، فرمان روائی میں ان کی شرکت نہیں ہوتی۔ ارادہ اصلی ایک ایسی صورت پیدا کر سکتا ہے جو ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ مملکت کا وجود صرف قوم کے لیے ہے اور اس کے حکمرانوں کے لیے نہیں، کیونکہ سرپرستی کا وجود نابالغ کے لیے ہے، ولی کے لیے نہیں، اور باوجود اس کے ولی کو نابالغ پر اقتدار حاصل ہے۔ اسی معاہدہ کو جس کی روح سے قوت و اقتدار حکمرانوں کو منتقل کیا جاتا ہے، اس معاہدہ سے مختلف سمجھنے کی وجہ سے جس کی روح سے ایک قوم بنتی ہے۔ گروٹیوس ہابس کا پیش رو ہے اور اس بات کا امکان پیش کرتا ہے کہ مطلق شاہی نظریہ معاہدہ پر قائم ہو سکے، لیکن اس کے دلائل التھوسیوس کے اس خیال کو متزلزل نہیں کر سکتے کہ بالکل قرینے قیاس نہیں کہ قوم ہمیشہ کے لیے اپنی آزادی کسی کے حوالہ کر دے۔ یہ ظاہر ہے کہ التھوسیوس کا خیال نظریہ معاہدہ کے بہت زیادہ مطابق ہے، خواہ اسے فرضی سمجھیں خواہ عقلی۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، جنگ نے گروٹیوس کے دل میں اس بات کی تحریک کی کہ تصور و ماخذ قانون کی تحقیقات کی جائے۔ جنگ ویسے تو دو افراد کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، لیکن اجتماعی اور جمہوری زندگی کی بنا پر افراد کے مابین جنگ اسی حالت میں جائز ہو سکتی ہے جب محض حفظ ذات کے لیے ہو۔ سزا دینے کی قوت صرف حکومت کو حاصل ہے، لیکن جنگ افراد اور مملکت کے مابین بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو بغاوت کہتے ہیں، اور گروٹیوس کو پورا یقین ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ یہاں بھی اس نے التھوسیوس پر حملہ کیا ہے۔ اس کی رائے میں ان لوگوں نے جنہوں نے جمہور کے نمائندوں کے حق میں بغاوت کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے صرف خاص زمانہ اور خاص مقامات کے حالات کو مد نظر رکھا ہے۔ گروٹیوس نے اس جنگ کی طرف کچھ زیادہ توجہ نہیں کی جو اس کے ہم وطن قانون فطرت کی بنا پر کر رہے تھے۔ ایک تیسری جنگ اس قسم کی بھی ہو سکتی ہے کہ مملکت افراد کے خلاف جنگ کرے۔ یہ جنگ جائز ہوتی ہے جب یہ ان لوگوں کے خلاف ہو جو جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔
اس امر پر غور کرتے ہوئے ماہیت و جواز سزا کی تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ گروٹیوس نے جو اس مسئلہ پر بحث کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ سزا کے متعلق نظریہ انتقام کے بالکل خلاف ہے۔ سزا کا مقصد صرف سزا نہیں، صرف ایک وحشی اور ظالم شخص کو اس خیال سے تسلی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو ایسی اذیت پہنچی ہے جس سے نہ اس کو کوئی بڑا فائدہ پہنچا اور نہ دوسروں کو، اور نہ بحیثیت مجموعی قوم کو۔ جنگ کی چوتھی حالت یہ ہے کہ وہ دو مملکتوں کے درمیان ہو۔ اسی صورت پر اس نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ جن حالات میں جنگ جائز ہو سکتی اور اس کے دوران میں جس انسانیت کو برتنا چاہیے، یہ تمام باتیں اس نے فطری قانون سے اخذ کی ہیں۔ اس کا بڑا اصول یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے دشمن ہو کر بھی انسانیت سے خارج نہیں ہو سکتے، اور ایک جائز جنگ چونکہ صرف صلح کی خاطر کی جاتی ہے، اس کا طرز عمل ایسا عادلانہ اور رحیمانہ ہونا چاہیے جس سے صلح ممکن ہو سکے۔ گروٹیوس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بین الاقوامی قانون کے پیچھے وہ قوت نہیں جو کسی مملکت کے اندرونی قانون کے پیچھے موجود ہوتی ہے۔ بظاہر بڑی بڑی مملکتیں جو چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن ان کو بھی دوسری اقوام سے باقاعدہ میل جول رکھنا پڑتا ہے، اور نوع انسان کی رائے سے بھی وہ بے نیازی برت نہیں سکتی۔ لہٰذا جنگ اسی حالت میں کامیابی سے جاری رہ سکتی ہے جبکہ قوم کو اپنی سچائی پر اعتقاد ہو۔ تقاضائے انسانیت اور اقوام کے داخلی اور خارجی حالات کی مماثلت پر زور دینے سے گروٹیوس نے 17ویں اور 18ویں صدی کے اہل سیاست پر غیر معمولی اثر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ گستاوس اڈولفس اس کی کتاب ہمیشہ اپنے خیمہ میں رکھتا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ لوئس چہاردہم نے ہالینڈ کے سابقہ جنگ میں جو یہ دھمکی دی تھی کہ ہرگز کسی کو معافی نہیں دی جائے گی، اس پر عمل پیرا ہونے سے صرف گروٹیوس کی تصنیف نے اس کو روکا، اور یہ بھی عام طور پر یقین کیا جاتا ہے کہ سالاٹینیٹ کی تباہی پر لوگوں کو اتنا زیادہ غصہ نہ آتا اگر گروٹیوس کی تصنیف نے اس کے خلاف لوگوں میں ایک جذبہ پیدا نہ کیا ہوتا۔ اور اب تک بھی اکثر سلطنتیں جنگ کے زمانہ میں جو ہدایات اپنے افسروں کو دیتی ہیں وہ بڑی حد تک گروٹیوس کے مرتب کردہ قواعد کے مطابق ڈھالی جاتی ہیں، جن کا تفصیلی ذکر ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہاں صرف یہی بتانا مقصود ہے کہ یہ مشہور مقنن اور بین الاقوامی قانون کا شارح بھی ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے انسانیت کا انکشاف کیا۔ اس وقت کے قومی اور بین الاقوامی قانون میں یہ ایک بڑا اہم سوال تھا کہ آیا لوگوں کو ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے سزا مل سکتی ہے، اور آیا ایک مملکت مذہب کی خاطر دوسرے سے جنگ کر سکتی ہے یا نہیں۔ افراد کے مذہبی عقائد کے متعلق استھوسیوس کا نقطہ نظر تنگ نظری پر مبنی تھا، اور مذہبی جہاد کے متعلق عام رائے کا آئینہ اس وقت کی مذہبی جنگیں ہیں۔ گروٹیوس پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ سچے مذہب سے ہماری مراد کیا ہے۔ سچا مذہب صرف وہی ہو سکتا ہے جو ایک زمانہ کے تمام لوگوں میں مشترک ہو، اور اس کے نزدیک وہ اعتقاد یہی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ تمام اشیاء کا خالق ہے اور رب العالمین ہے۔ ان عقائد کا فطری ثبوت ہو سکتا ہے، اور ان کی عمومیت ان کی قدامت کی شاہد ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ خداؤں کا وجود اور ربوبیت بدیہی، علم اور اخلاقاً لازمی ہے۔ جو اس کے بھی منکر ہیں وہ نوع انسان کے دشمن ہیں، ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ مذہبی جنگ اسی حالت میں جائز ہو سکتی ہے اگر دوسری قوم کی عبادت میں بد اخلاقی اور عدم انسانیت پائی جائے۔ اس سوال پر کہ آیا کسی قوم سے اس وجہ سے جنگ جائز ہو سکتی ہے کہ وہ عیسائیت قبول نہیں کرتی، گروٹیوس یہ جواب دیتا ہے کہ قطع نظر اس خاص صورت عیسائیت کے جو پیش کی جاتی ہے، ایک دین کو رد کرنا جو تاریخی شہادت پر مبنی ہے اور فوق الفطرت اثرات سے پیدا ہوتا ہے، انسانی کاموں کی دار و گیر سے باہر ہے۔ استھوسیوس کی نسبت اس شخص کی افق فکر وسیع تر ہے، اور اس نے ایک طرح سے فطری دینیات کی بنا ڈالی ہے۔ چھٹا باب ختم ہوا۔